सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की प्राइस 400 से तजावज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से हर आम शहरी मुतासर हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। इससे बढ़कर पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा हर हुकूमत दावे करती है, लेकिन इशू ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए जो हमारे यहाँ माहौल है वो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। यानी फ़ॉरेन इन्वेस्टर के साथ जो FBR की पॉलिसीज़ हैं, जो FBR का बिहेवियर है वो फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आज जैसे दीगर ममालिक में इस वक्त UAE में जो है वो इन्वेस्टमेंट दीगर ममालिक में मूव हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई वाज़े तौर पर हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, राग़ब किया जाए। उन्हें बताया जाए कि पाकिस्तान में चूँकि हमेशा फ़ॉरेन इन्वेस्टर का ये मुतालबा होता है कि ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन के लिए या रेगुलेशंस के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं इश्यूज़ पर बात करने के लिए, फ़ॉरेन इन्वेस्टर को अपनी तरफ माइल करने के लिए और आम आदमी के ऊपर जो एक बड़ा बर्डन है बिलखसूस इनडायरेक्ट के मद में, इसको कैसे कम किया जाएगा, हुकूमत के पास क्या पॉलिसीज़ हैं, कंप्लीटली जो इस वक्त आप लोग हम सब लोग इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशीर टू वज़ीर ख़जाना जनाब हुरम शहजाद साहब। हुरम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त नो डाउट जंग की वजह से भी बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन पेट्रोल की प्राइस जब 400 से बढ़ी है तो फिर इसका असर हर शोबे पर पड़ा है, हर खाने पीने की चीज़ से लेकर लाइफस्टाइल तक। और फिर बेचारा जो आम शहरी है, मिडिल मैन है या जो गरीब है, वो ज़्यादा पिस जाता है। तो इस वक्त क्या प्रायोरिटीज़ हैं इन मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। एक तो मैं ये बताऊं कि ये आपको अंदाज़ा है कि ग्लोबल इकॉनमी किस तरफ जा रही है। जो पूरी दुनिया की मईशत है वो इस वक्त बड़े एक टफ़ टाइम से गुज़र रही है, और टफ़ टाइम से इसलिए गुज़र रही है, आपको पता है कि जो 20% तेल और गैस जिस रास्ते से गुज़रता है वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। और उसमें ये मेरे ख़्याल में हिस्ट्री में और लेटेस्ट जो आप ये तारीख़ जो आप पिछले 30-40 साल 50 साल देखें तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आया, और जंग के ऐसे असरात दुनिया पे नहीं आए। कोविड में एक इम्पैक्ट था दुनिया का, जब आपको पता है कोरोना हुआ, उसके बाद दुनिया की मईशत जो है वो ग्रोथ जो है उसकी ना होने के बराबर हुई, और फिर कोरोना के बाद भी 2-3 साल जो है महंगाई में बहुत इजाफा हुआ, और उसके बाद फिर अब जाके स्टेबिलिटी आई थी 1.5-2 साल 3 साल पहले पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए। महंगाई की शरह में आहिस्ता आहिस्ता कमी हुई, आपको पता है शरह सूद बहुत बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह जिसका इम्पैक्ट ये हुआ, जिसका असर ये हुआ कि सरमायाकारी दुनिया में कम हो गई। और 2022-23 की अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े बैंक्स जो है, ख़ासकर अमेरिका में जो है बैंक्स जो हैं वो ख़त्म हुए और दिवाली हो गए। तो देखें उसके बाद दुनिया अभी बाहर निकली थी कि अब ये हो गया। और हमारी भी आप देखें 2 साल में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत बेहतर हुई, हालांकि हमने बहुत पेन सहा, एक आम आदमी के लिए भी मुश्किलात हुई, सबके लिए मुश्किलात हुई। दुनिया की जो है वो इकॉनमीज़ जो है नीचे गई, इकॉनमी नीचे गई, और पाकिस्तान में भी जो है महंगाई की शरह में इजाफा हुआ बहुत ज़्यादा, फिर शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें ये पता हो कि हम कहाँ से आए हैं और आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, और पूरी दुनिया की इकॉनमी किस तरह उससे असरअंदाज हो रही है। आज पूरी दुनिया की इकॉनमी तकरीबन कोई 3500 अरब डॉलर्स जो है 3.5 खरब डॉलर आप कह लें, जो है इसका असर हुआ है पूरी दुनिया में। ये 3 से 4% बनता है पूरी दुनिया की मईशत का, जो कि कम हिस्सा नहीं होता। ये अभी 51 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसिडेंट आप मुझे बताएं कि ये सप्लाई रुकी है या सप्लाई कम हुई है, पाकिस्तान के किसी पेट्रोल पंप पे कोई लाइनें लगी हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो, या पाकिस्तान के घरों में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हो। आप देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, इस पूरे रीजन में देखें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें और दूसरे ममालिक देखें। ख़ासकर इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ। इंडिया में देखें जो घरों में गैस आती है वो LPG होती है, और LPG घरों में तकरीबन 90% वहाँ LPG इस्तेमाल होती है। उसका जो 50% है वो यहाँ से आता है, इस रास्ते से, समुद्री रास्ते से, वो नहीं आ रहा या वो कम हो गया है, वो नहीं मिल रहा। आपके यहाँ जो LPG आ रही थी उसमें रुकावट नहीं आई है। आपके यहाँ जो पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा था, आपके जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ और दूसरे ममालिक के साथ, उसकी वजह से आपको जो है टाइमली सप्लाई मिली है।
لیکن ہوا کیا کہ پہلے آپ نے دیکھا گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے ایک ہفتے میں قیمتیں بڑھائیں, اس کے بعد 3 ہفتے قیمتیں نہیں بڑھائیں, اور اس درمیان جنگ جو ہے وہ طول پکڑ چکی تھی آپ کو پتہ ہے, اور 3 ہفتے میں قیمتیں ڈبل ٹرپل ہوئیں, ڈیزل کی, پیٹرول کی, آئل کی. اور پھر جب قیمتیں بڑھائیں تو ایک مناسب کام کرنے کی کوشش کی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ریسورسز کم ہیں گورنمنٹ کے پاس بھی, ہم ابھی جو ہے اپنی معیشت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس درمیان یہ ہو گیا ہے. تو اس درمیان ہوا یہ کہ جب قیمتیں بڑھیں تو ساتھ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو موٹر سائیکلسٹ ہیں, جو بائک چلانے والے ہیں, ان کے لیے 2000 روپیہ پر منتھ جو ہے وہ سپورٹ دینا شروع کر دی. اور جو ڈیزل کی گاڑیاں ہیں 75,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ہر گاڑی کو ہر مہینے میں سپورٹ دینا شروع کی, تاکہ جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اگر, تو یہ گاڑی والوں کو, ان کو جو کہ سامان پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے نا اس میں, ایگریکلچر کے ٹیوب ویلز میں یا ٹریکٹرز میں بھی ڈیزل زیادہ تر یوز ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ریلوے کے کرائے نہیں بڑھائے. تو ایک طرف گورنمنٹ نے اپنے خرچے کم کر کے اس سیگمنٹ کو جو کہ ڈیزرو کرتا ہے, جو کہ نہیں برداشت کر سکتا, اس کو گورنمنٹ نے اپنے خرچے کم کر کے اور IMF سے بات کر کے کچھ حصہ جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے بہت بڑا کوئی امپیکٹ آ گیا, لیکن جس حد تک گورنمنٹ کر سکتی ہے اس گورنمنٹ نے کوشش کی. پھر جب اب قیمت بڑھائی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں 400 کے اراؤنڈ ہے, تو 399 396 اس کے قریب آ گئی ہے قیمت دوبارہ, 399 اور 400 کہہ لیں آپ, 400 کے قریب آ گئی ہے. تو اس کے اندر نا گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی کیا کیا, پرائم منسٹر نے دوبارہ کہا کہ 1 مہینہ ہم اور بڑھا دیتے ہیں یہ سپورٹ کو, 2000 روپے پر مہینہ جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو مل جائے, گاڑی والوں کو جو ڈیزل کی سبسڈی مل رہی تھی وہ مل جائے, تاکہ وہ اپنی قیمتوں کو بڑھا نہ سکیں اور اپنے آپ کو مینیج کر سکیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے پھر قیمتیں بھی بڑھائیں. تو ایک طرف سپورٹ بھی جاری ہے, قیمتیں بھی ان کو مل رہی ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ, ڈالر پہ, مہنگائی پہ اور شرح سود پہ اتنا امپیکٹ نہ پڑے کہ آگے جاتے ہوئے سرمایہ کاری نہ ہو, جو آپ بات کر رہے تھے. جی لیکن حرم بھائی چلیں یہ تو اچھا خوشائند ہے کہ یہ ٹیمپریری سپورٹ ہو سکتی ہے. ایک ایشو فیول کو لے کر یہ ہے کہ جو لیوی ہے وہ کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو دیگر ممالک ہیں ان سے بھی اگر ہم کمپیئر کریں. سیکنڈ, چونکہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے, تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم فیول کی بجائے انہیں ہم الیکٹرک بائکس کی طرف جو ہے وہ موو کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ابھی آپ 2000 روپے دے رہے ہیں, 1 مہینہ گزار لیں گے, ریزرو ہمارے پاس کتنے ہیں فیول؟ میں پہلے تو آپ کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی لیوی جو ہے نا بڑھائی ہے. ایک میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں, آپ ذرا جا کے دیکھیے گا کہ لیوی جو تھی نا وہ 80 روپے ڈیزل پہ بھی اور پیٹرول پہ بھی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 چیزیں کم کر دیں. آپ کو پتہ قیمتیں کتنی بڑی ہیں ڈیزل کی, جو کہ عوام پہ نہیں ڈالی گئیں. آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ انکریز کتنا ہوا, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کتنے کا ڈیزل ملا ہے اور کتنا انکریز کرنا چاہیے تھا. ایک وقت ایسا آ گیا تھا سر کہ جب آپ کو شاید 600 روپے کا ڈیزل ہو جاتا اور شاید 450 نہیں 500 روپے کا پیٹرول ہو جاتا. گورنمنٹ نے وہ پاس آن نہیں کیا, وہ ریفائنریز کے ساتھ مل کے فارمولہ چینج کیا, اس میں کمی لائی اور کچھ ریفائنریز پہ حصہ ڈالا, کچھ آئل مارکیٹنگ پہ, اور کچھ گورنمنٹ نے خود بیئر کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیوی کتنی تھی. لیوی سیلز ٹیکس کے علاوہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیوی 80 روپے پیٹرول پہ تھی اور 80 روپے تقریباً ڈیزل پہ تھی, ٹھیک ہو گیا. ڈیزل کی لیوی کو 0 کر دیا تھا بیچ میں, پتہ ہے آپ کو یہ 0, یعنی کہ اس 2 چینجز جو آئی ہیں اس سے پہلے آئی تھنک کوئی 1-1.5 مہینے تک لیوی 0 تھی ڈیزل پہ, یعنی کہ لیوی چارج ہی نہیں کر رہے تھے. اور پیٹرول کے اوپر لیوی جو ہے نا 80 روپے ہو گئی تھی, ٹھیک ہو گیا. اب جب قیمتیں بڑھی ہیں تو لیوی کو پیٹرول پہ لیوی بڑھائی, 100 تقریباً کوئی 100 سے اوپر چلے گئی تھی, 126 ہو گئی اس کے قریب. اب لیوی کو پیٹرول سے تھوڑا سا کم کیا ہے اور ڈیزل پہ تقریباً کوئی 50-55 روپے تک لیوی آ گئی. ابھی بھی 80 روپے نہیں آئی لیوی, اب میری بات سنیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو ڈیزل ہے نا, ڈیزل کی قیمت کے اندر اور پیٹرول کی قیمت کے اندر جتنا ٹیکس ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہے دنیا کی ایوریج کیا ہے یا اس ریجن کی ایوریج کیا ہے؟ اس ریجن کی ایوریج ہے تقریباً کوئی 35 سے 38%, کوئی 45% تک ٹیکسز ہیں. یعنی کہ اگر 100 روپے کا ٹیکس ہے نا, 100 روپے کا اگر پیٹرول ہے نا, تو اس پہ دنیا کے آپ اٹھا کے دیکھیے گا, کہیں پہ 35 روپے ٹیکس ہے, کہیں 45 روپے ٹیکس ہے, کہیں 40 روپے ٹیکس ہے, کہیں 30 روپے ٹیکس ہے. ایوریج ہے کوئی 38%, یعنی کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 38% تک لیویز اور ٹیکسز ہیں. ہمارے یہاں پیٹرول میں ابھی بھی 32% جو ہے ٹوٹل ٹیکس ہے, لیوی شیوی سب ملا کے, اور ڈیزل میں تو 15% بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ڈیزل 100 روپے کا ہے تو 15% ٹیکس ہے.
تو دیکھیں دنیا کے جو آپ دیکھیں، آپ دنیا کی اگر جنگ ہو رہی ہے تو دنیا کے حساب سے اپنی قیمت دیکھیں گے نمبر 1. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاسٹ، وہ یہ کہ جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سیلز ٹیکس نہیں ہے چاروں پروڈکٹ پہ. دنیا بھر میں سیلز ٹیکس ہوتا ہے. سیلز ٹیکس ہوتا ہے 18%. اگر گورنمنٹ سیلز ٹیکس ابھی لے ہی نہیں رہی، آپ سے پتہ ہے، اگر سیلز ٹیکس لینا شروع کر جائے تو یہ قیمت بہت بڑھ جائے گی. اور دنیا میں 80%، 90% 100% قیمتیں بڑھ گئی ہیں. آپ کے یہاں ابھی بھی 50 سے 60% قیمتیں بڑھی ہیں. آپ کی جو آپ انڈیا سے اگزامپل لیتے ہیں نا آپ، تو انڈیا میں تو ایکچولی 600-700 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے. اس کے باوجود ریزرو ہمارے پاس 16 ارب ڈالر ہیں اسٹیٹ بینک کے، رفلی 16، اور ٹوٹل آپ ملا لیں تھوڑا بہت کر لیں تو 20-22 ارب ڈالر ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، انڈیا میں ان ریسورسز کے باوجود ایل پی جی کی لائنیں لگی ہیں. آپ نے دیکھی ہیں نا، ایل پی جی کی لائنیں لگی ہیں پمپس پہ، ہمارے یہاں لگی ہیں. کوئی پیٹرول پمپ کا یا ڈیزل پہ مجھے بتائیں ایسی لائنیں لگی ہوں جہاں پہ جھڑپیں ہوئی ہوں اور لوگ سپلائی کے لیے لڑ رہے ہوں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا یہ. تو یہ مینجمنٹ کی بات ہے. دیکھیں قیمتیں بڑھی ہیں، دنیا بھر میں قیمتیں بڑھی ہیں. ہم نے کم سے بڑھائی ہیں نمبر 1 گورنمنٹ پاکستان نے. دوسرا ٹیکسز جتنے دنیا لے رہی ہے، لیویز جتنا لے رہی ہے اس سے کم لیا جا رہا ہے. تیسری بات سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان بائکرز کو، موٹر سائیکل والوں کو، ڈیزل کی گاڑیوں کو، ریلوے کے کرائے نہیں بڑھا رہی، ایگریکلچر کو سپورٹ دے رہی ہے. یہ بھی ہیں ساتھ میں چیزیں. آپ نے لاسٹ بات کی تھی الیکٹرک وہیکلز. گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ابھی نیا جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے، جو الیکٹرک بائکس ہیں 2 ویلرز اور 3 ویلرز، ان کے لیے الیکٹرک جو ہے نا وہ رکشاز اور الیکٹرک، یعنی کہ 3 ویلرز رکشاز میں آ گیا اور 2 ویلرز بائکس میں آ گیا. آپ اپنی بائک ریپلیس کروا سکتے ہیں بینکوں کے ساتھ. ایک سبسڈی بھی ہے اس کے اندر، سپورٹ بھی مل رہی ہے. تو اس کی طرف جا رہے ہیں. آپ جائیں دیکھیں ذرا، ریسرچ کریں، اس پہ آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا انیشیٹو دیے جا رہے ہیں. موجودہ معاشی صورتحال سے نپٹنے کے لیے، چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کیا کیا اقدامات کر رہی ہے. اسپیشل پروگرام ہمارا مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد صاحب کے ساتھ جاری ہے. ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اچھا خرم بھائی، ایک ایشو یہ ہے کہ ایف بی آر کا شارٹ فال ہے گزشتہ جو ہے وہ 3-4 سالوں سے تو ہے ہی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے، ٹیکس دینے والوں کی شرح میں صحیح طرح سے جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو رہا، اور پھر الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا برڈن انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں عوام پر گر جاتا ہے. تو ایف بی آر کی پالیسیز کو لے کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب یہی طریقے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز عوام پہ لگائے جائیں؟ جیسے ہم سیلریڈ کلاس کے اوپر ایک بڑی ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو ایف بی آر کو مزید فعال کرنے کے لیے جب تک ایک بزنس فرینڈلی ماحول نہیں ہوگا کہ لوگ بزنس کی طرف آئیں گے، اچھا ہے چلیں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک انوائرمنٹ بنانا ہے کہ لوگ آئیں اور خوشی خوشی آئیں کہ ہاں جی میں نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، میں نے فائلر بننا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایف بی آر کی پرفارمنس کو آپ کیسے جانچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ ایشو ہمارے یہاں رہا ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں دہائیوں سے یہ پرابلم رہا ہے، اور کہ اس نے انفارچونیٹلی وہیں سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے جہاں سے ہمیں بس لگتا ہے آسانی ہوتی ہے ٹیکس کی. سیلری کلاس سے لیتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر سے لیتے ہیں، جو کہ فارمل آلریڈی جو ہے ٹیکس پیئر ہے، آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے. ایمنسٹیز بھی بہت آئیں اور بہت سارے ایشوز ہوئے، اور جو ہے نا یہ پرابلم بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ رہا ہے، اور آج بھی ٹو این ایکسٹینٹ بزنسز فیس کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اب جو چینجز آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایک تو جو ڈیجیٹائزیشن ہے نا، کہ ہیومن انٹریکشن نہ ہو، سارا پروسیس کے تھرو ہو، سسٹمز کے تھرو ہو. ڈیٹا جو اویلیبل ہے بینکس کا، آپ کے نادرا کے ساتھ جو ڈیٹا اویلیبل ہے، اور جو ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس ہے جو ایف بی آر کا ہے، ان کو آپس میں جو ہے کنیکٹ کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے ان کی شناخت کی گئی ہے جو ٹیکس بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے، چوری کرتے ہیں ٹیکس، ٹھیک ہے. ان پہ آہستہ آہستہ جو ہے، جیسے کہ اس میں بہت سارے ہم بات کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، یا آپ کہتے ہیں ریٹیل سیکٹر ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں جی اس میں جو ہے ریٹیل ہول سیل اینڈ ٹریڈ پورا سیکٹر ہے، یا پھر آپ کہیں کہ جی بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں، شوگر ہے، ٹوبیکو، بہت سارے. اب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا ہے سیمنٹ کی کمپنیوں میں، تمباکو نوشی کی کمپنیوں میں، شوگر کی کمپنیوں میں. پروڈکٹ کیسے نکل رہا ہے، کتنا نکل رہا ہے، وہ سارا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا ہے پورا. اس کی وجہ سے کوئی ٹیکس ہوتا ہے نا کہ جی میری سیلز اتنی ہوئی ہے اور میں نے اتنا پروفٹ کمایا ہے، باقی میں نے جو ہے وہ مطلب نہیں دکھائے تھے یا کچھ کرتے ہیں. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس کیا ہوتا ہے
کہ پروڈکٹ جہاں سے بن کے نکل رہا ہے اور جہاں تک جا رہا ہے. آپ کو جہاں سے بن کے نکل رہا ہے وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا پروڈکٹ نکلا ہے, تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں کنیکٹ کر سکتے ہیں, نمبر 1. سیکنڈلی, وہ طبقات, وہ سیگمنٹس جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان کو ایسا ایسا ٹیکس نیٹ میں انسینٹیوائز کر کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری سب سے بڑا جو ایشو رہا ہے نا, وہ ہے ایکسپلوٹیشن کا ایشو بڑا رہا ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا گیا, بہت زیادہ جو ہے ان کو مطلب کہ جہاں پہ جو ایگزسٹنگ ہے اس کے اوپر سارا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چینجز بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں یہ چینجز اوور نائٹ نہیں ہوں گی, لیکن کوشش یہ ہے کہ جتنا جلدی آئے بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ایک تو ڈیجیٹائزیشن کی میں نے بات کر لی, دوسرا آپ نے کہا ٹیکس پیئر بڑھانے کی. دیکھیں ایگریکلچر والا جو ایریا ہے نا, وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ ٹیکس جو ہے کلیکٹ ہونا چاہیے, انکم ٹیکس. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ صوبوں کے ایمبٹ میں اب آ گیا ہے ایگریکلچر ٹیکس. صوبوں نے نیشنل جو ہے فسکل پیکٹ سائن کیا ہے. ایگریکلچر ٹیکس اور اس سے ریلیٹڈ جو انیشیٹیوز ہیں وہ اس کا ایک پارٹ ہیں, اور سارے صوبوں کی جو پارلیمنٹس ہیں ان سب نے جو اس کی قانونی جو کارروائی ہے وہ سب کی ہے کہ اسے پاس کیا جائے کہ ہاں ایگریکلچر انکم ٹیکس لگنا چاہیے اور لینا بھی چاہیے. قانونی اس کی کارروائی ہو گئی کہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا. اب کلیکشن کی باری, اس میں دیر سویر ہو رہی ہے. اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صوبے جو ہے اپنا رول پلے کریں گے, کوشش کریں گے کہ انکم جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے وہ اکٹھا کر کے فیڈرل کے ساتھ جو ہے وہ اوور آل ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ امپروو کریں, نمبر 1. اس کے اندر پلان یہ ہے کہ صوبے اپنی اپنی جگہ پہ انکم ٹیکس کے انہوں نے ریٹس بھی دے دیے ہیں, انہوں نے بتایا کتنا لگنا چاہیے, سب کر دیا ہے. کلیکشن میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے. آپ کو بتاؤں میں, ٹوٹل جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے نا اس کا 95 سے 98-99% فیڈرل جو ہے اکٹھا کرتا ہے. سروسز جو ہے نا وہ ٹیکس, سیلز ٹیکس سروسز کا وہ صوبوں کے پاس ہے. انکم ٹیکس آن ایگریکلچر صوبوں کے پاس ہے, اور بہت ساری اور ریل اسٹیٹ کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو صوبوں کے پاس ہے. دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ صوبے جو ہے یا نیچے جو اور زیادہ آپ کی ڈیوالو کریں تو لوکل اکانومی جو ہوتی ہے نا, وہ اپنے شہر ہوتے ہیں, ضلع ہوتے ہیں, وہ اپنا ٹیکس خود اکٹھا کریں, خود ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنی بہتر کریں, فائنانس جو ہے خود اکٹھا کریں اور خود اپنے اوپر لگائیں. اس سے فیڈریشن بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گھر جو ہوتا ہے نا, ایک فیملی جو ہوتی ہے, اس فیملی سے گھر بنتا ہے, گھر سے محلہ بنتا ہے, محلے سے سٹی بنتا ہے, سٹی سے صوبے بنتے ہیں, صوبوں سے آپ کی جو ہے وہ ملک بنتا ہے, ملک سے دنیا یہ باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے ہر چیز مینیج کر سکتے ہیں. ڈیوالو کرنا زیادہ بہتر ہے کہ صوبوں کو دینا. اور آپ دیکھیں رائٹ سائزنگ کا جو ریفارم ہو رہا ہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹریز کو کم کر رہی ہے, مرج کر رہی ہے, بند کر رہی ہے. 3-4 منسٹریز کو کیا بھی ہے, شروع ہو گیا ہے. اور 4-5 یوٹیلیٹی اسٹور لے لیں, پاسکو لے لیں, یا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ لے لیں, یہ سارے کلوز ڈاؤن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. آپ سوچ سکتے تھے کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے, ہوئی نا آج. تو دیکھیں ریفارم کا پروسیس چل رہا ہے. انرجی کا پروسیس, انرجی میں جو ہے ریفارمز ہو رہے ہیں, ان کی قیمتیں نیچے لائی جا رہی ہیں, ملٹی بائر مارکیٹ کریٹ کی جا رہی ہے, آئی پی پی سے بات کی جا رہی ہے, ان سے سیونگز کی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پینشن میں جو ہے نا, اب جو گورنمنٹ آف پاکستان میں کام کرنے آئے گا وہ پینشن نہیں پروویڈنٹ فنڈ میں آئے گا, یعنی خود بھی شیئر کرے گا, گورنمنٹ بھی شیئر کرے گی, تاکہ ایک شیئرنگ کا ماڈل بنے. تو دیکھیں ریفارمز اپنی جگہ ہو رہے ہیں. قرضوں کی میں بات کر لیتا ہوں آپ سے. قرضے اپنی معیشت کے حساب سے آج بھی 70% کے اراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں, بڑے نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں یہ 75% پہ چلے گئے تھے, اب کم ہو گئے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کمرشل پہ زیادہ جا رہی ہے اور بائیلیٹرل کو کم کر رہے. یو اے کو ہم نے پے آف کر دیا, ہم نے سعودی کے ساتھ اچھا ایک ایگریمنٹ کر لیا. آگے جاتے ہم گلوبل مارکیٹ میں گئے, ابھی یورو بانڈ ہم نے ایشو کیا اور بالکل کمپٹیٹیو ریٹ پہ کیا. اس کے باوجود کہ دنیا میں کتنی زیادہ جو ہے اس وقت جنگ کی وجہ سے جو ہے غیر جو ہے وہ یقینی کی صورتحال ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ریفارمز اپنی جگہ, اس میں ایف بی آر ایک بہت بڑا ریفارم ہے. آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا ریفارم پچھلے سال کیا ہے کہ جو پالیسی بناتے تھا نا ایف بی آر, وہ کہتے ہیں نا کہ جج, جیوری اینڈ ایگزیکیوشنر آپ خود ہی ہیں, کہ آپ خود ہی پالیسی بنا رہے ہیں, خود ہی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو جتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, جس سے کرنا ہے آپ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے, منسٹری آف فائنانس نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ پالیسی جو ہے ایف بی آر سے الگ کر لی ہے, کہ پالیسی جو ہے وہ فائنانس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا گیا ہے کہ جی کس سیکٹر پہ کتنا ٹیکس ہونا چاہیے, کس سے ٹیکس لینا ہے, کس سے نہیں لینا, کہاں پہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, تاکہ جو اکنامک ویلیو ہے نا
उसकी कंसिडरेशन हो, ना कि सिर्फ ये कि आपको सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है। ये जो आप बात कर रहे थे ना, बड़ी वैलिड बात है कि जी आप पकड़ दकड़ के कर लेते थे और सिर्फ ये टैक्स पॉलिसी अलग करना बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आपको इसके असरात नज़र आएंगे पॉजिटिव, कि जब पॉलिसी कोई और बनाएगा ना और FBR को ये कहा जाएगा कि जी पॉलिसी ये बनी हुई है, इस हिसाब से आपने टैक्स इकट्ठा करना है और इसको हाथ नहीं लगाना, इसको नहीं लगाना, किसी को हाथ नहीं लगाना, आपने सबके साथ इक्विटेबल जो है ट्रीटमेंट करना है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे रिफॉर्म्स का जो है ना वो असर आएगा। अच्छा हुरम भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, चूँकि पहले भी हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर वो अमेरिका में बैठा है, वो दुबई में बैठा है, वो यूरोप में बैठा है और वो उसके सामने तमाम कंट्रीज़ हैं, उसने पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आनी है, उसको जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो FBR की पॉलिसीज़ है। इसलिए हमने पहले भी FBR की बात की और आपने कहा चलें पॉलिसीज़ को लेकर वजारत ख़जाना ने अलग से अब वो डिसाइड कर दिया है। वन विंडो सोल्यूशन, यानी अब तक हमने देखा है कि जैसे UAE में हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर निकल रहे हैं तो कंपेनिंग शुरू हो जाती है, जी आप आएँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान इस तरह आपको फैसिलिटेट करेगा। तो वन विंडो, जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कोई बाहर से आती थी लेकिन वो हमेशा रजिस्ट्रेशन से लेकर मशीनरी लाने से लेकर हर चीज़ तक जो है वो FBR के ऊपर डिपेंडेंट था और FBR की फिर परफॉर्मेंस आपके सामने है कि शॉर्टफॉल है। तो वन विंडो सोल्यूशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, इसके लिए कोई आप काम कर रहे हो? देखिए, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने सुना है SIFC का, ठीक है जी। SIFC में आप जाएँ, प्राइवेट बिजनेसेस जितने हैं ना यहाँ पाकिस्तान में, ग्रुप्स जो हैं, कुछ ग्रुप्स के साथ ज़रा बात करें और पूछें कि SIFC ने उनको किस तरह फैसिलिटेट किया। नंबर 1, फैसिलिटेट इन द सेंस कि उनकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है ना, तो SIFC ने बहुत जल्दी रिजॉल्व किए उनके, और उनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप उनको ईमेल करें, वो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करके आपको उस मसले को हल करवाते हैं। आपके पैसे फंसे हुए हैं और लेजिट पैसे, मतलब कानूनी तौर पे ठीक है ना, और आपका मसला कहीं फंसा हो, ये सारा फैसिलिटेशन SIFC ने 3-4 साल में मेहनत करके किया है। नंबर 1। सेकेंडली, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो अपने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कर रहा है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास ये फ्री जोन्स हैं, ये सब कुछ है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 411 उसने जो है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो है वो शुरू किए हैं। उसका इम्पैक्ट भी अच्छा खासा है, $350 बिलियन रुपीज़ से लेकर और ज़्यादा, $1 बिलियन, $1.25 बिलियन आपको सेविंग्स भी हैं। दूसरा उनका एक अच्छा ये, आप जाएं ज़रा, आप मेडिकल जो डिवाइसेस हैं इनकी एसोसिएशन से पूछें, फार्मास्यूटिकल से पूछें, आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछें कि प्रोडक्ट रजिस्टर जो होती थी ना, पहले प्रोडक्ट रजिस्टर जो होती थी वो सालों लगते थे, आज कुछ वीक्स लगते हैं, और जहाँ कुछ वीक्स या महीने लगते थे वहाँ 3-3 दिन में चीज़ें हो रही हैं। देखें, ये इम्पैक्ट है नंबर 1। सेकेंडली, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात करें उसमें 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक ये कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट का आपने सुना होगा, ये आज से 6-7 साल पहले शुरू हुआ था। रोशन डिजिटल अकाउंट ये था कि जी आप पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हैं, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं, इंडिविजुअल हैं, नॉन रेजिडेंट है मिसाल के तौर पे, तो आप पाकिस्तान में वन विंडो से आप इन्वेस्ट करें, अपने बिल्स पे करने से लेकर, यानी कि यूटिलिटी बिल्स पे करने से लेकर, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्लॉट लेना है, कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में करना है, या अपने घर वालों को पैसे भेजने, वो वन विंडो था और विदिन 24 आवर्स आपका अकाउंट खुलता है। आज भी खुलता है। आपके सारे जो लोकल बैंक्स हैं, इनकी जो बाहर इनकी शाखें हैं, वो काम करें। इस गवर्नमेंट ने क्या किया? इस गवर्नमेंट ने कुछ हफ्ते पहले जो रोशन डिजिटल अकाउंट था ना, वो इंडिविजुअल्स के साथ साथ कंपनीज़ के लिए भी ओपन कर दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी GCC कंट्री में अब कैपिटल निकल रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? पाकिस्तान एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है। तो ये RDA का जो डिसीजन लिया गया, ये ऐसे नहीं लिया गया, ये इसलिए लिया गया है कि आप RDA के ज़रिए, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट आपके पास है, आप पाकिस्तानी हैं, और आप अगर कोई और कंपनी भी हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशन भी हैं, वो भी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस विंडो के थ्रू ऐसे इन्वेस्ट कर सकता है और निकल भी सकता है बाहर। एंट्री एंड एग्जिट बहुत आसान हो गया। मशीर वज़ीर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा प्लीज़, एक लास्ट चीज़। एक चीज़ ये कि आपने देखा होगा पाकिस्तान का 5G का ऑक्शन हुआ है। 3 बड़ी एग्जिस्टिंग जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, $500 मिलियन, $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने 5G में पाकिस्तान में, ठीक हो गया। उसके अलावा एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी है यहाँ, उसने $1 अरब इन्वेस्टमेंट का कहा है 3 सालों में अगले। उसके अलावा आप नेस्ले की इन्वेस्टमेंट आ रही है, सोकार जो है वो अज़रबैजान की बड़ी ENP कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपके यहाँ गूगल का ऑफिस खुल रहा है जुलाई के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया, ये तो अब यहीं से शुरू होगा ना जी। गूगल एक्चुअल गूगल जो है वो जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल गूगल ऑन आ गया आपके पाकिस्तान में। BYD जो दुनिया की सबसे बड़ी EV की कंपनी है, वो पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू की, उसके आप गाड़ियाँ देखना शुरू हो गए। इसके अलावा जो है गूगल, BYD और अरामको आपके यहाँ जो ऑपरेट कर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ऑयल कंपनी अरामको। आप जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है ना जी। ऐसे तो ब्रेक ले लें हुरम भाई, हम यहीं से बात आगाज़ करेंगे, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।
ویلکم بیک. جی خرم بھائی, آپ بتا رہے تھے کہ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, گوگل کا آفس آ رہا ہے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں گوگل نے آپ کے یہاں جو ہے وہ ڈائریکٹ آ گیا گوگل نمبر 1. پھر میں نے کہا BYD جو سب سے بڑی جو الیکٹرک وہیکلس کی کمپنی ہے وہ پاکستان میں JV کے تھرو آ گئی ہے. پھر اور لوکل کمپنیاں منرلز میں آپ کے یہاں آ رہا ہے, یہ جو کانکنی کا شعبہ ہے اس کے اندر امریکن کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہی ہیں. پھر ہم ڈیجیٹل اکانومی میں, ڈیجیٹل ایسٹس میں جا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بلاک چین کا اور کرپٹو کا, اور آپ نے دیکھیں بلاک چین اور ویب 3.0, میں انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں کہ بلاک چین وہ چیز ہے جس کے اندر, مثال کے طور پر میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ بینکس ہیں, جیسے بینک کے اندر آج بھی آپ جاتے ہیں تو ہر بینک اپنا KYC کرتا ہے, یعنی کہ آپ کو پوچھتا ہے کہ جی آپ کون ہیں, آپ کا شجر نسب کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, جی آپ انگوٹھے لگائیں تو یہ کریں. بلاک چین میں سارے بینکوں کے پاس آپ کی انفارمیشن ہوگی, اور آپ کو کسی اور بینک میں اکاؤنٹ کھلنا ہوگا تو ود ان سیکنڈس کھل جائے گا, آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی چیز. پاکستان میں کرپٹو دیکھیں میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان نے کرپٹو کاؤنسل, مسٹر فائنانس نے انیشیٹو لیا, کرپٹو کاؤنسل بنائی. پہلے نا ڈسکشن شروع ہوتا ہے, اس کے بعد اب اتھارٹی بن گئی ہے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہے, جو کہ اب جو ایکسچینج کھولنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں جیسے بٹ کوائن ٹریڈ ہوتا ہے یا اور دوسرے کوائنس ٹریڈ ہوتے ہیں نا دنیا میں, بڑی بڑی ایکسچینجز ہیں, تو ان کو ہم نے انوائٹ کیا کہ پاکستان میں اس وقت 25 ملین 30 ملین, پاکستان تیسرے چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے اس وقت دنیا بھر میں جو کہ کرپٹو میں ٹریڈ کرتے ہیں لوگ. اتنی بڑی اگر آپ کی مارکیٹ ہے تو لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف کی. اس کو آپ ایک پلیٹ فارم دیں, اس کو گورن کریں ساری ان کمپلائنسز کے ساتھ, FATF اور ان سب چیزوں کے ساتھ. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مسٹر فائنانس کے انڈر, مسٹر فائنانس نے کیا کیا, انیشیٹو لیا اور سب کو اکٹھا کیا. اسٹیٹ بینک بھی اس کے اندر ہے, مسٹری آف لا ہے, مسٹر آف فائنانس ہے, مسٹر آف IT ہے, سب کو اکٹھا کیا کہ جی ہم ریگولیٹری اتھارٹی ایسی بنائیں جو کہ ریگولیٹ کرے, اس چیز کو ریگولیٹ کرے کہ کوئی جو ہوتا ہے نا آپ کا پبلک انٹرسٹ, ایک عام آدمی کا, ایک عام لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, ان کا پیسہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائے. تو جو بھی آئے اس کی ایک پراپر جو ہے نا اس کی اسیسمنٹ کی جائے کہ جی کوئی کمپنی آ رہی ہے, وہ کہتی ہے میں ایکسچینج بناتی ہوں یا کرپٹو میں لانچ کروں گی, ٹریڈ کروں گی, یا اسٹیبل کوائن لانچ کروں گی, ٹھیک ہے, اس کو بھی اب لائسنس ملنے دے رہے ہیں, لائسنس کے لیے اوپن کر دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر آ کے مائننگ کرنا چاہتا ہے کرپٹو کو کوڈ کے تھرو, یعنی کہ میں اس کو آسان کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کرنسی لانچ کرنا چاہتا ہے, کرنسی کی مائننگ کرنا چاہتا ہے, اس میں آپ کو انرجی کی ضرورت بھی پڑے گی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پھر آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایسی لائسنس نہیں مل جائے گا. تو اس میں امریکہ کی بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں, باقی دنیا کی بڑی کمپنیاں آ کے انٹرسٹ لیا. آپ نے دیکھا 1-2 کو NOC بھی ایشو ہوا ہے انیشیل انفراسٹرکچر بنانے کے لیے. اسٹیٹ بینک خود کام کر رہا ہے اس کے اوپر اسٹیبل کوائن پہ. اسٹیبل کوائن وہ ہوتا ہے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے, اور ایکولنٹ ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی ہارڈ کرنسی ہوتی ہے, اسی کی ریفلیکشن, لیکن وہ 24/7 چلتی ہے, اس کی جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ کام ہو رہے ہیں. پاکستان ینگ پاپولیشن, ینگ جو ہے وہ اکانومی ہے. آپ دیکھیں گے اس طرف ہماری کتنے بڑے سیکٹرز, کمپنیز سب آئیں گی انشاءاللہ. لیکن میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں انویسٹمنٹ میں لوگ جو بڑی کمپنیز ہیں انٹرسٹ لے رہی ہیں نا پاکستان میں, اور پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کمٹمنٹس بھی آئی ہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو بہت ساری. اور دیکھیں یہ ہم کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ پاکستان خود کہہ رہی ہے, یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے, یہ دنیا کے بڑے سروس کہہ رہے ہیں. سرویز بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی پاکستان جو ہے اب آہستہ آہستہ ریفارمز کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اسٹیبلٹی آ گئی ہے, بہتر مینیج ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے جگہ بن رہی ہے. ٹیکسز میں کمی کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹیکسز بجٹ میں ہو سکتا ہے کہ ٹیکسز کو جو ہے امپروو کیا جائے, بہتر کیا جائے. دیکھیں ابھی میں آپ سے کچھ نہیں بول سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آنے دیں نا پہلے. IMF کا ایک پورا ایک جو ہے نا ڈیلیگیشن آئے گا, پاکستان کا بجٹ کا پروپوزل ان کے آگے رکھا جائے گا, ان سے ڈسکشن ہوگی, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پھر آپ کو بجٹ دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں کوشش کیا وہ میں بتا سکتا ہوں. کوشش یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ برڈن نہ آئے, جو یہاں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ان کو بھی طریقے سے جو ہے ٹیکس سسٹم میں لایا جائے, تاکہ ان کو جیسے آپ نے کہا نا وہ خود آنے کی کوشش کریں. پورا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ جی جو ٹیکس پیئر ہے وہ سب سے زیادہ ویلیوبل ہے, اور جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ ٹیکس نیٹ میں آئے اور ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرے, اس کو بھی انسینٹیوائز کیا جائے. یہ ہے پلان. دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا پورا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے, گلوبل انویسٹمنٹ آئے, اور لوکل انویسٹر کو لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. دیکھیں PIA میں کون آیا, PIA میں 2 بڑے گروپس آئے تھے, آپ کو پتہ ہے نا. تقریباً کوئی آپ دیکھیں دونوں کی میں بڈز ملا لوں نا, دیکھیں کتنا جو ہے ان میں اسٹرینتھ ہے. 2 بڑے گروپس آئے تھے, ایک گروپ نے لے لیا. اگر میں ان کو دونوں کی بڈز ملا لوں نا تو کتنا بنتا ہے آپ کو پتہ ہے. آپ یہ کوئی میں لگا لوں 300 ارب روپے سے زیادہ کی بڈز بنتی ہیں آرام سے.
تو ایک سوا بلین ڈالر بنتا ہے نا. اب آپ نے دیکھیں جو PIA جنہوں نے لے لیا انہوں نے 25% مزید لینے کا کہا ہے. یہ کل کی خبر ہے, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی بھیجا تھا آفیشیل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 75% نہیں, مجھے 25% اور چاہیے PIA کا, ان حالات میں جب کہ فیول کی پرائسز کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. تو دیکھیں اسٹیٹمنٹس کو صحیح سے یا تو سمجھا نہیں جاتا, یا بتائیں یہ انویسٹرز جو لوکل ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ان کے لیے پرائیورٹی ہے. دیکھیں لوکل انویسٹر خوش ہوگا اور صحیح اگر ہوگا, بیلنس ہوگا, غلط طریقے کی بات نہیں کر رہا میں, اگر صحیح انویسٹر ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس مرتبہ انشاءاللہ ان کو بہتری ملے گی. زیادہ تو وہ زیادہ FBR سے ہی ہوتے ہیں. میں آپ سے شروع میں بات کر لی کہ کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس سے جو یہ کنسرنز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس اس ملک میں بہت ضروری ہے. وہ اپنی اگر اچھی ایگزامپلز بنے گی تو ینگ جنریشن ان کو فالو کرے گی, انٹرپرینورز بنیں گے, اور لوکل انویسٹر خود آتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ کانفیڈنس ہوتا ہے, جہاں لوکل انویسٹر خود جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. بہت شکریہ حرم شہزاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں مشیر وزیر خزانہ حرم شہزاد صاحب, اور ہم نے اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں جس سے ہم سب لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کیا, کیونکہ آئندہ مہینے جو ہے وہ بجٹ بھی آئے گا اور بجٹ میں عوام کو کیا ریلیف ملے گا. حرم شہزاد صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں گلوبل اکانومی کو اینڈ گلوبل انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں, اینڈ بہت سارے گروپس ہیں, جیسے انہوں نے ہمیں خبر دی کہ گوگل کا آفس بھی جو ہے وہ جلد پاکستان میں اوپن ہوگا. تو اسی طرح جو بڑے انویسٹرز ہیں جب وہ پاکستان میں آئیں گے, پاکستان میں جب فورن سرمایہ کاری آئے گی اور پاکستان میں جب ایک سازگار ماحول ہوگا, بزنس فرینڈلی ماحول ہوگا, تو تبھی عوام جو ہے اس کو ریلیف مل سکے گا. الٹیمیٹ جو ہے عوام کے لیے جب آسانیاں پیدا کی جائیں گی, بالخصوص ہم نے FBR کو لے کر اس لیے ڈسکس کیا کیونکہ FBR کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا اور وہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں سارا برڈن عوام کے اوپر گر جاتا ہے. تو جب FBR کی پالیسیز بزنس فرینڈلی ہوں گی, بزنس فرینڈلی سے مراد ہے کہ ہر کوئی ایزیلی جو ہے وہ FBR سے بات کرنے کے لیے ریڈی ہوگا, ہر کوئی ایزیلی یہ چاہے گا کہ وہ بزنس کرے. وہ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری مالک تک جب وہ ریلیکس فیل کرے گا, ایک بزنس ماحول ہوگا بزنس فرینڈلی, تو پھر آٹومیٹکلی پاکستان کی اکانومی, پاکستان کا GDP سب کچھ بہتر ہو جائے گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے بول ویکنڈ اسپیشل وزیر منشا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.